رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون مثل ما ينفقون مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں کمثل ریح جیسے مثال ہے ہوا کی فیہا اس میں سر بہت زیادہ ٹھنڈک ہے اصابت پہنچتی ہے حرث قوم وہ کسی قوم کی کھیتی کو ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا فأہلکت وہ اس کو برباد کر دیتی ہے ہلاک کر دیتی ہے وما ظلمهم اللہ اور نہیں ان پہ اللہ نے ظلم کیا ولیکن اور لیکن انفسہم وہ اپنے نفسوں کے ساتھ یظلمون خود ظلم کرنے والے ہیں خود انہوں نے ظلم کیا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ بناؤ تم بطانۃ رازدار دلی دوست من دونکم اپنے علاوہ لا یعلونکم وہ نہیں کمی کریں گے تمہارے ساتھ خبالا خرابی کی ودوا ما عنتم وہ تمہیں مشقت میں پسند کرتے ہیں قد بدت البغضاء یقیناً واضح ہو چکا ہے بغض من افواہہم ظاہر ہو چکا ہے بغض من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اور جو مخفی ہے ان کے سینوں میں اکبر وہ زیادہ بڑا ہے قد بینا یقیناً ہم بیان کرتے ہیں لکم الآیات تمہارے لیے آیات نشانیاں ان کنتم تعقلون اگر تم عقل کرو دہرانے مثل ما ينفقون مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی اس زندگی میں کمثل ریح جیسے مثال ہے ہوا کی فیہا سر اس میں ٹھنڈک ہے اصابت وہ پہنچی حرث قوم قوم کی کھیتی کو ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا فأہلکتہ پس اس نے اس کو برباد کر دیا وما ظلمهم اللہ اور نہیں ان پہ اللہ نے ظلم کیا ولیکن اور لیکن انفسہم اپنے نفسوں پہ یظلمون وہ خود ظلم کرنے والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ بناؤ تم
बितानतन वे दिली दोस्त मिन दूनिकुम अपने अलावा ला यअलूनकुम नहीं वो तुम्हारे साथ कमी करेंगे खबाला खराबी में वद्दू वो चाहते हैं माने तुम मुशक्कत में पड़ो क़द बदत यकीनन ज़ाहिर हो चुका है अल-बग़्ज़ाउ बुग़्ज़ मिन अफ़वाहिहिम उनके मुंह से वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम और जो उनके सीनों में छुपा है अकबर ज्यादा बड़ा है क़द बय्यन्ना यकीनन हम बयान करते हैं लकुमुल आयात तुम्हारे लिए आयतें इन कुंतुम ताक़िलून अगर हो तुम अक्ल करने वाले मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया मिसाल उनकी जो खर्च करते हैं दुनिया की ज़िंदगी में एक इनकी मिसाल है कुफ़ार की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च ही नहीं करते बल्कि वो दुनिया के लिए खर्च करते हैं या नाम के लिए खर्च करते हैं या शोहरत के लिए खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च नहीं करते उसके रसूल के तरीके पे खर्च नहीं करते उन के खर्च करने की मिसाल बयान हो रही है और आपको याद होगा कि गालिबन सूरत बकरा में भी हमने एक ऐसी ही मिसाल पढ़ी थी कि जो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बीज डाला है ऐसी मिट्टी पर जो पत्थर पे जमी हुई है तो अब जब भी उस पे बारिश हुई मिट्टी जो है बह गई तो बीज भी बह गया तो क्या भला वो बीज फसल देगा यही हाल है रियाकारों का कि वो खर्च भी करते हैं और समझते हैं कि इससे उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं वो जो कुछ भी खर्च करते हैं दिखलावे के लिए वो सारे का सारा बह जाएगा सारे का सारा बर्बाद है यहाँ भी काफिरों को तंबीह की जा रही है कि जो मर्जी तुम खर्च कर लो वो मिसाल ऐसी ही है कमसली रीह जैसे हवा की मिसाल री तो वैसे तो हवा को कहते हैं लेकिन कुरान में अक्सर ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ ना रीह ये अजाब के माना में इस्तेमाल हुआ है इसके माना में हाँ रियाह जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना रियाह वहाँ रहमत की हवा के माना में इस्तेमाल हुआ है कुरान में अक्सर जो रीह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अजाब के माना में भी यहाँ भी अजाब के माना नहीं है कि जैसे मिसाल है रीह हवा की फीहा सिर जिसमें बहुत ज्यादा ठंडक है असाबत हर्थ कौमिन ज़लमू अनफुसहुम वो पहुंचती है ऐसी कौम की खेती को जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया फअहलकत वो हवा क्या करती है सारी खेती को बर्बाद करके रख देती है अब सवाल ये है कि इन्होंने खर्च तो किया लेकिन इनका खर्च किया हुआ बर्बाद हो गया कसूर किसका है क्या बर्बाद करने वाले का कसूर है या खेती वालों का कसूर है तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं इन पे किया दरअसल जब इंसान खेती लगाता है ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमीन देखी बीज डाला और घर आके सो गए कि ऐसा है बोले नहीं गई ऐसा है कि बस बीज डाला और अगले दिन उग गया नहीं बीज डाला अब किसान को मालूम है इसको कब पानी चाहिए उसी को मालूम है कितना पानी चाहिए उसी को मालूम है किस वक्त खाद डालनी है उसी को ही मालूम है कि पहले हल चलाना है उसी को ही मालूम है कि जमीन के साथ क्या क्या सलूक करना है
اسی کو ہی معلوم ہے کہ اگر بیچ میں کوئی جڑی بوٹی پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے کاٹنا ہے نہیں کاٹنا، اسی کو معلوم ہے کہ کون سا کیڑا فصل کے لیے اچھا اور کون سا نقصان دہ ہے، اسی کو معلوم ہے کب اور کس وقت سپرے کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے ہوگا تبھی فصل تیار ہوگی، کیوں جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندہ کہتا ہے میں اٹھوں پیسے پکڑوں جا کے بس دیں اور قیامت کے دن فائدہ ہو جائے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں ہم نے کھیتی لگانی ہے، آخرت میں اس کا پھل بولے نہیں بھائی یہ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھیتی لگانی ہے اور آخرت میں اس کا پھل کاٹنا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے یہ بیج تو ڈال دیا پیسے کی صورت میں، اب اس بیج کو ضرورت تھی سنت رسول کی، وہ ہے کوئی نہیں۔ اس بیج کو ضرورت تھی قرآن کی آیتوں کی، رحمت کی بارش کی، وہ ہے کوئی نہیں۔ اس بیج کو ضرورت تھی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے کی، وہ ہے کوئی نہیں۔ اس بیج کو ضرورت تھی صلہ رحمی کی، اخلاص کی، تقوی کی، کھاد کی ضرورت تھی، وہ ہے کوئی نہیں۔ تو میرے حضرت یہ صرف بیج ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیج ہی بیج ہے، قیامت کے دن نہ یہ فصل اگے گی نہ ہی اس کا کوئی پھل ملے گا۔ اب قصور کس کا؟ بیج ڈالنے والے کا یا فصل تباہ کرنے والے کا؟ فصل تباہ کرنے والے کا قصور نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انفسهم یظلمون، ظلم انہوں نے خود کیا، نہ اللہ پہ ایمان لائے، نہ آخرت کے دن پہ ایمان لائے، نہ اس کے پیغمبر پہ ایمان لائے، کفر ہی کفر کرتے رہے تو ان کی کھیتی کو فائدہ کیسے ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ تم اپنے علاوہ، من دونکم کا کیا معنی ہے؟ اپنے علاوہ۔ اپنے علاوہ کا کیا معنی ہے؟ مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بناؤ تم مومنوں کے علاوہ کوئی دلی دوست، کوئی جگری دوست، کوئی رازدار۔ مومنوں کے علاوہ تم نے کوئی گہرا دوست نہیں بنانا۔ کیوں نہیں بنانا؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، یاد رکھنا وہ کتنا ہی تمہارے ساتھ ہمدرد ہو نا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا جو مسلمان نہیں نا، وہ کبھی بھی تمہارا خیر نہ ہو سکتا نہیں۔ پوری دنیا کے کافر ایک ملت ہے، الکفر ملت واحد، ایک ملت ہے، اور مسلمان ایک ملت ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی ہو تمہارا دوست نہیں بن سکتا، تم بنانا بھی نہ، لا یألونکم خبالا، ورنہ یاد رکھنا وہ کسی قسم کی خرابی میں کوئی کمی کرنے والے تمہارے، تم وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف میں دیکھیں، تمہیں مشقت میں دیکھیں اور مصیبت میں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینہ میں ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، مشرکین کے دو قبیلے تھے، یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے۔ مشرکین کے قبیلے تھے اوس اور حزرج، اسی طرح یہود کے قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ اب یہ اوس اور حزرج کی آپس میں لڑائی تھی، لڑائی کرواتے کون تھے؟ یہ یہودی کرواتے تھے۔ اوس اور حزرج حالانکہ دونوں مشرک قبیلے تھے، یہودی جو تھے 3 قبیلے، کوئی اس کا حلیف بن گیا، کوئی اس کا حلیف بن گیا، اس نے لڑائی کرنی اس کے ساتھ، تو یہودیوں نے کچھ نے اس کا ساتھ دینا، کچھ نے اس کا ساتھ دینا۔ مقصد خود لڑنا نہیں، یہ خود نہیں لڑتے، یہ خود بلکہ یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اب ان لڑائی کا کیا فائدہ ہوتا تھا ان کو؟ ایک تو ان کا جو ہے اسلحہ بک جاتا تھا کافی زیادہ، تو پیسے شیسے اچھے آ جاتے تھے۔ آپ نے بتایا نا شروع دن سے یہ بڑے مالدار ہیں، بڑے امیر ہیں، یہ شروع دن سے سب سے پہلے ان کا نا معیشت پہ قبضہ ہوتا ہے، تو کیا کر دیا معیشت پہ قبضہ کر کے شروع دن سے رہا ہے، کون سا مال کما لیا، ہر میدان میں یہ ذلیل و خواری ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ذلیل و خواری ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہ گھبرایا کریں اسرائیل نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دیکھو جو ہم سے 100 سال آگے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، تدبیریں کر رہے ہیں،
کیا کر لیا، کیا بگاڑ دیا آج تک جو اپنی ایک ریاست نہیں بنا سکے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے؟ وما کرو وما کر اللہ، وہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ ان سے بڑی تدبیر تیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ان کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، اتحاد کریں، اتفاق کریں، قرآن کو تھامیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو تھامیں، ان کو سینے سے لگائیں، اسلام کو مضبوطی سے تھامیں، پکے سچے مسلمان بنیں۔ تو وہ تماشا دیکھتے رہتے تھے، اسلحہ بیچ لیا، پہلا تو یہ فائدہ ہو گیا ان کا اسلحہ بک جاتا تھا۔ دوسرا، یہودیوں کی تعداد کم تھی، یہودیوں کی تعداد، لیکن آپ کو پتا پیسہ ہونا تو بندے کا روح بھی ہاں بھائی ہوتا ہے، پیسہ ہو تو روح بھی بن جاتا ہے، نہ بھی ہو نا پیسہ ہو تو روح دبدبہ بن جاتا ہے۔ یہی حال ہے، یہودیوں کا پیسہ تھا ان کے پاس، اور پھر پیسے کی وجہ سے تعداد کم تھی، لیکن اوس اور حضرج ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ان یہودیوں کا ان پہ روب تھا۔ کیوں؟ سود پہ پیسے دیتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اسلحہ ان کا بکتا تھا، لڑتے مرتے بیچارے وہ تھے، یہ بیٹھ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہتے تھے۔ اب یہ دو حرکتیں کرتے تھے، ایک ان کا روب اور دوسرا ان کا اسلحہ بک جاتا تھا، اور ان کو دو کاموں کا موقع مل جاتا تھا۔ کون کون سے کام؟ نمبر ایک کہ اس کے ذریعے، اب آپ کو پتا اوس اور حضرت کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انصار کون تھے؟ جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان کو گھر دیے تھے، ان کو باغات دیے تھے، ان کو رہنے کی جگہ دی تھی، یہ اکثر اوس اور حضرت کے لوگ تھے۔ اب یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے، ان سے اسلحہ لیتے تھے، ان کے حلیف تھے، ہمسائے تھے، لین دین تھا، تعلقداریاں تھی، تعلق ان کا ختم نہیں ہوا تھا۔ اوس اور حضرت کے اکثر یہ لوگ ہیں مسلمان ہو گئے تھے، یہودی ہی تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ ایک کام یہ کرتے تھے کہ اپنی دوستی کے ذریعے مسلمانوں میں لڑائی ڈالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لڑائی ڈالتے تھے۔ واقعہ آپ کو سنایا تھا نا پہلے، شماس بن قیس والا، کہ انصار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بدبخت یہودیوں کے پاس گیا، جا کے ان کو جنگ بیاس کے وہ قصے یاد کروانے لگا، دیکھا وہ فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، کرتے 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 وہ اس حضرت کی لڑائی شروع ہوئی، میرے باپ نے یہ کیا، تیرے باپ نے یہ کیا، کرتے کرتے وہ تلواریں نکل آئی، جگہ طے ہو گئی۔ کہتے ہیں جی چھوڑو پرانی لڑائیاں بھی نیا مار کر لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فوراً وہاں پہ پہنچے، جا کے ان کی صلح کروائی۔ پیچھے ہم یہ چند دن پہلے ہی پڑھا ہے۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے کہ ایک تو مسلمانوں کی آپس میں کیا کرواتے تھے؟ لڑائی۔ دوسرا ان کو موقع ملتا تھا کہ دوستی کے ذریعے مسلمانوں کے راز اٹھاتے تھے اور دشمنوں میں پہنچایا کرتے تھے، دشمنوں کو وہ راز دیا کرتے تھے۔ اب یہ اوس اور حضرت کے جو لوگ تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اب منع کر دیا، فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے مسلمانوں، یہ جو ہے نا بدبخت کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ آئندہ کے بعد تم نے کوئی بھی دلی دوست بنانا ہے، رازدان بنانا ہے، تو وہ کس کو بنانا ہے؟ بولو، مسلمانوں کو بنانا ہے، مومنوں کو بنانا ہے۔ فرمایا یہ تو اتنے بدبخت قسم کے آدمی ہیں، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بعض اوقات باتوں باتوں میں ان کے منہ سے بغض کی کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے۔ یہ تو ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، یہ بدبخت جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ کچھ ہے۔ لہذا مسلمانوں تم احتیاط کرو، اور ان بدبختوں کے ساتھ تم نے کوئی دلی یارانہ لگانا، ان کو کوئی راز کی بات بتانی نہیں۔ اللہ اکبر، جائے کہ عہدے دیے جائیں، ایک اسلامی ریاست میں، ایک مسلمانوں کے ملک میں عہدے دیے جائیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کر دیا جائے۔
ایک شخص لایا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، مسلمان نہیں تھا، کہا امیر المومنین کے بہت اچھا کاتب اور بڑا امانتدار ہے، لہذا آپ اسے اپنا وہ رکھ لیں، کیا کہتے ہیں وہ لکھنے والے کو جی، وہ منشی رکھ لیں۔ فرمایا اگر میں اس کو منشی رکھ لوں تو قرآن مجید کی آیت کہاں پہ جائے گی؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، میں جس کو منشی رکھوں گا یقیناً میں اسے اپنے راز لکھواؤں گا، یہ تو کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے راز جو ہے وہ کفار میں منتقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نا منشی رکھا ہوا تھا جو غالباً عیسائی تھا، عیسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر نے فرمایا ابو موسیٰ تو مارا جائے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے ایک غیر مسلم کو اپنا منشی رکھا ہوا ہے اور اسے راز دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرمانے لگے امیر المومنین ہے، ہمارے اس کے مذہب سے کیا لینا دینا، اس کے دین سے کیا لینا دینا، میں نے تو اسے نوکری پہ رکھا ہوا ہے، وہ میرے پاس مزدوری کرتا ہے، یہ جو ہے لکھتا ہے اور پیسے دیتا ہے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا، فرمایا اے ابو موسیٰ یہ دیکھ تو نے عہدہ کون سا دیا ہوا ہے، ہر بات وہ تمہاری لکھے گا، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے ذلیل کیا اسے تو عزت دے رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے تکریم نہیں دی تو اسے تکریم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے ابو موسیٰ فوراً اس بندے کو نکال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس حکم کی نافرمانی کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ تو فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، نہ بناؤ تم ان کو جگری دوست مومنوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کمی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، مختلف موقعوں پہ ان کے منہوں سے بغض جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو منہوں سے بغض ظاہر ہوا ہے، جو سینے میں چھپایا ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اپنی نشانیاں تمہارے لیے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ آخر دعوانا